बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल-कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान पाक की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब मैडम नूरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन किराम, आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, हम सूरह ताहा की तिलावत कर रहे थे और सूरह ताहा तकरीबन अपने इख्तिताम के करीब है। तो आज आप बताइएगा कि आज आप किन आयात पे अपनी गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आयत नंबर 124 से दर्स का आगाज़ कर रहे हैं। कल जो हमने बात की थी वो आदम और इब्लीस के हवाले से हमारी गुफ्तगू थी और कुरान मजीद ने यहाँ सूरत ताहा में जो बात ख़त्म की आयत नंबर 123 तक, वो ये थी कि अल्लाह ने ये फरमाया कि ज़मीन पर यानी तुम जाओ रहो, और फरमाया कि हिदायत भी आएगी, अल्लाह की तरफ से वही उतरेगी, रहनुमाई होगी, तो उसको फिर तुम लोगों ने इख्तियार करना है और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। तो फरमाया फिर ना खौफ होगा और ना ही तुम्हें कोई मलाल, कोई हुज़्न होगा। अब ये बयान करने के बाद वो ज़िक्र, वो याद दहानी, वो तज़कीर जो खुदा की तरफ से उतरी और फिर कुरान मजीद की सूरत में आखिरी मरतबा नाजिल हुई, तो अल्लाह पाक ने इस हवाले से अब ये बयान किया कि जो इससे मुंह फेरने वाले हैं उनका मामला क्या होगा। यानी जो उसको सुनने वाले हैं, ईमान लाने वाले हैं, उस पर अमल करने वाले हैं, उनके लिए तो जन्नत खुल्द है, हमेशा की जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस है उनके लिए। लेकिन जो लोग मुंह फेरने वाले हैं उनका मामला क्या है, तो अब यहाँ उसका ज़िक्र होता है। फरमाया वो मन आरदा अन ज़िक्री, और जो मेरे ज़िक्र से, मेरी नसीहत से एराज़ बरतता है या मुँह फेरता है, तो फरमाया फ़इन्न लहू मईशतन दनका, तो उसके लिए फिर जो जीना है वो तंग हो जाएगा। यहाँ पर मईशत से मुराद यानी ज़िंदगी गुजारना, ये भी माना हो सकता है ना कि मईशत इंसान की ज़िंदगी जिस पर मुनहसर होती है, तो फरमाया कि वो भी तंग हो जाएगी। इससे मुराद यानी इंसानी ज़िंदगी, इंसान का रहन सहन, इंसान के मामलात, उसमें परेशानी, तंगदस्ती, ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं। फरमाया कि वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और हम उसे क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे, नाबीना। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, वो कहेगा कि ऐ मेरे रब, कि क्यों तूने मुझे यहाँ इस दुनिया में यानी आखिरत में तूने मुझे क्यों अंधा उठाया। वक़द कुन्तु बसीरा, जबकि मैं तो आँखों वाला था। यानी दुनिया में मैं था तो मेरी आँखें थी, तो लेकिन यहाँ पर मैं उठा हूँ तो मेरी आँखें नहीं हैं। सूरत असरा में बनी इसराइल भी जिसको कहा जाता है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी बात को बयान फरमाया कि मन कान फ़ी हाज़िही आमा व हुवा फ़िल आखिरति आमा, जो इस दुनिया का अंधा है वो आखिरत का भी अंधा है। अब आखिरत में अंधा होना और दुनिया में अंधा होना, हालांकि लोगों की आंखें होती हैं, लेकिन हम उनको अंधा इसलिए कहेंगे कि जिस मकसद के लिए खुदा ने आंखें दी थीं, यानी जिस खुदा ने आंखें दी उसी की मारिफत और उसी की पहचान ही आँखों ने ना की, और इंसान ने उसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल ना किया, तो गोया कि वो चीज़ इस्तेमाल ना हुई, और जो इस्तेमाल ना हो तो गोया कि वो है ही नहीं। तो इसलिए फरमाया कि जो इस दुनिया का अंधा है वो आखिरत का भी अंधा है। और यहाँ इसी बात को बयान किया कि जब बंदा उठाया जाएगा तो वो कहेगा कि या अल्लाह, दुनिया में तो मेरी आँखें थी, मैं आँखों वाला था, तो यहाँ पर अब तूने मुझे अंधा उठाया। अब अल्लाह पाक क्या फरमाएगा कि क़ाला कज़ालिका, हाँ इसी तरह अतत का आयातुना नसीत फ़नसीतहा, कि तेरे पास हमारी आयतें आई थीं। आयात से मुराद यानी मोजज़े भी हैं, आयात से मुराद कुरान मजीद, यानी ये जो सेंटेंस है एक आयत है ये भी है, और इससे मुराद अल्लाह ताला की निशानियाँ इस सारी कायनात में फैली हुई हैं। किसी के पास पैगंबर आया
تو اس نے آیات سنائی، پیغمبر تشریف لائے تو انہوں نے کسی نے تقاضا کیا تو معجزہ بھی دکھا دیا اتمام حجت کے لیے۔ اور تیسری صورت کیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی پیغمبر کوئی رسول نہیں بھی آیا تو اس کو اللہ نے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، اس کو کان دی ہیں، تو وہ اس کائنات کا مشاہدہ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ کائنات آخر کیسے اتنے منظم اور ڈسپلن کے ساتھ کیسے وجود میں آ گئی؟ اس لیے کہ ذرہ بھر بھی اگر اس میں کوئی کام کرنے والا نہ ہو، کوئی منتظم نہ ہو اور منظم کوئی نظام چلانے والا نہ ہو تو وہ چیز بکھری ہوتی ہے۔ یہ تو اتنی بڑی کائنات کیسے وجود میں آ گئی؟ تو یہ بھی پوری کائنات اللہ کی ایک آیت، ایک نشانی ہی ہے۔ تو کہا کہ بھئی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، فنسیتہا، تو نے اس کو بھلا دیا۔ اب یہاں پر بھلانے کا لفظ بہت اہم ہے، اس لیے کہ جو بات انسان کے علم میں ہو تو اسی کو انسان بھولتا بھی ہے، یا تو علم میں نہ ہو نا تو پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا، تو یہاں کا بھول گیا۔ تو مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ خیر و شر کا شعور اللہ نے اپنے دین فطرت کا شعور انسان کے اندر رکھا ہے۔ انسان چاہے تو اس کو یاد بھی کرے، اور یاد کروانے کے لیے پیغمبر بھی آتے رہے، کتابیں بھی اترتی رہی، لیکن کیا ہوا کہ اس نے اس کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، فرمایا اسی طرح آج تم کو بھلا دیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں یا بدلہ دیں گے من اسرف، اسے کہ جو حد سے گزر گیا، ولم یؤمن بآیات ربہ، اور اپنے رب کی نشانیوں پر وہ ایمان نہیں لایا، ولعذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور بہت باقی رہنے والا آخرت کا عذاب ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ جس نے حد سے تجاوز کیا، انسان اپنی حدود میں رہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو زمین پر بھیجا ہے، اسے پیدا کیا ہے، وہ حدود آشنا رویہ اور طریقہ اس کے زندگی گزارنے کا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ حد سے بھی تجاوز کرتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان بھی نہیں لاتے، تو ان کے لیے پھر آخرت کا شدید عذاب ہے۔ اور پھر اس سے آگے فرمایا کہ افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا لوگوں کو اس بات سے سمجھ نہیں آئی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے گروہ، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، یہ ان کی بستیوں میں چلتے بھی ہیں۔ یعنی عرب کے لوگ مکہ کے وہ جانتے تھے کہاں پر خدا کا عذاب اترا، اور وہاں سے گزر کر وہ بزنس کے لیے اور تجارت کے لیے جایا بھی کرتے تھے، اور ان کو اس بات کا پختہ یقین تھا کہ یہ وہی بستیاں ہیں، یہ وہی علاقے ہیں جہاں پر خدا کا عذاب اترا ہے۔ فرمایا ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، کہ بے شک اس میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ نہا عقل والے، یعنی وہ چیز، یعنی اللہ نے انسان میں جو عقل رکھی، صلاحیت رکھی، وہ یہی ہے کہ انسان کو بتاتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ انسان اپنے نفع و نقصان کو سمجھتا ہے، لیکن پھر اس سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب وحی اتار دیتا ہے، اپنی طرف سے رہنمائی مہیا کر دیتا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، تو پھر اس کے بعد تو یہ بات پختہ ترین ہو جاتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی وحی کی روشنی میں اپنی عقل کا استعمال کرے، اور اللہ کی وحی کی روشنی میں ہی اپنے عقل سے استفادہ کرتا ہوا اپنی زندگی کو گزارے۔ ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ اوان صاحب بہت شکریہ، بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی مزیدار آیت آپ نے تلاوت کی کہ جو خدا کے ذکر سے اعراض کرے گا پھر اس کی جو معیشت ہے وہ تنگ کر دی جائے گی۔ اب اس پہ پھر ایک نوجوان کے ذہن میں بہت زیادہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اپنی دنیا کو دیکھتا ہے، وہ اپنے حالات کو، معاملات کو دیکھتا ہے، خاص طور پہ پاکستانی جو نوجوان ہیں ان کے ذہن میں تو اس طرح کے بہت زیادہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جب پہلے تو آپ بتائیے گا کہ یہ جو کہا گیا کہ زندگی ہم تنگ کر دیں گے، ہم دیکھتے ہیں جو شیطان کے دوست ہیں، جو خدا کے دین سے اعراض کرنے والے ہیں، ان کی معیشتیں، ان کا اکنامک سسٹم، ان کے حالات بہت اچھے ہیں، اور جب کہ جو دین کے اوپر قائم رہنے والے ہیں، وہ ریاستیں جو دین کے اوپر قائم رہنے والی ہیں، وہ قسم و پرسی کی زندگی گزار رہی ہیں، وہ انسان جو دین کے اوپر قائم رہنے والے ہیں وہ قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔
اچھا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ دین پر قائم رہنے والے ہیں، پھر وہ قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا، یعنی کون دین پر، اگر ہم خدا سے ہم نے عہد کیا جس طرح قوم بنی اسرائیل نے عہد کیا تھا، ہم نے بھی اللہ سے عہد کیا کہ ہم تیری توحید کو مانتے ہیں، تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے ہیں، اور یہ کتاب ہے جو تو نے ہم کو عطا کی ہے. یہ سارا عہد ہم نے اپنے رب سے کیا. اور کیا ہم اپنے دین پر قائم رہے؟ معاشرتی طور پر اگر دیکھا جائے، اجتماعی طور پر مسلمان قوم کو دیکھا جائے تو کہ ہم کہاں تک اس دین پر قائم رہے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم نے زبانی جمع خرچ تو رکھا، لیکن اس دین کی پیروکاری کہاں ہمارے اندر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت، اس کا لیول اور اس کی سطح وہ ہمارے اندر کہاں پائی جاتی ہے؟ یعنی آپ دونوں طرف فیصلہ فوری طور پر دے دیتے ہیں کہ ایک طرف مسلمان ہیں، آپ ہیں، ہم تو دین کے بہت ہی پیروکار ہیں اور دین کی پیروی اور اتباع کر رہے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے حالات نہیں بدلے، ہم اور زیادہ پستی کی طرف جا رہے ہیں مالی لحاظ سے، مادی لحاظ سے. دوسری قوم بالکل ہی ظالم اور جابر اور فاسق اور فاجر بنی ہوئی ہے، اور وہ پھر بھی دنیا میں ترقی کر رہی. یہ جو میرا خیال ہے تجزیہ ہے، ہمیں اس پر غور ہمیں کرنا ہوگا. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ذکر ہے نا، اگر تھوڑا سا آپ اس پر غور کریں گے نا، یہ جو یاد دہانی جس کو کہتے ہیں، اگر انسان اس کو یاد رکھے، اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، آپ جب اپنی جڑ سے، اپنی بنیاد سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھتے ہیں تو آپ بہت ہی سکھی اور بہت ہی اچھی زندگی گزارتے ہیں. ہم سب کی جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، وہ خدا کا دین ہے یا خدا کی ذات ہے، اللہ کی توحید ہے، آخرت ہے. انسان جب اس کے ساتھ رابطہ اور تعلق رکھتا ہے اور یہ یاد رکھتا ہے، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ انسان کے کردار پر، انسان کے اخلاق پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں. ایک شخص ہے کہ جو بے مہار بن کر رہے، زندگی گزارے. آپ اونٹ کو چھوڑ دیں، آپ گھوڑے کو چھوڑ دیں، آپ شیر کو چھوڑ دیں، آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح تہس نہس کر کے رکھ دے گا، تباہی بربادی لے آئے گا معاشرے کو. بے شک اس معاشرے میں آپ کو معاشی خوشحالی بھی نظر آئے، آپ کو سب کچھ نظر آئے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اب دنیا میں وہ ممالک جو بہت ہی خوشحال ہیں، اگر آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر خودکشیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، سیوسائڈ زیادہ کرتے ہیں لوگ، حالانکہ بڑے خوشحال لوگ ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، فراوانی ہے ہر شخص کے حصے میں. یعنی وہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بچہ جو ہے نا، اس کے حصے میں 250-300 کھلونے آتے ہیں وہاں پر، اس ریاست میں، لیکن وہاں پر خودکشیاں سب سے زیادہ ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ یہ کہتے ہیں نا کہ من اعرض عن ذکری، میری یاد دہانی سے، میری نصیحت سے جو منہ پھیرتا ہے اس کی زندگی تنگ ہوتی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی جڑ سے ہی کٹ جائے، اس کی جڑ کیا ہے؟ وہ خدا ہے، خالق ہے، وہ آخرت ہے، وہ دین ہے. آپ دیکھیے کہ اسی تصور کی بنیاد پر معاشرے میں عدل و انصاف بھی قائم رہتا ہے. جب آپ سے، مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے دنیا میں ہی، اگر تصور کر لیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے تباہی آتی ہے، کیسے انسان ظالم اور فرعون اور جابر بن جاتا ہے. اسی طرح جب ایک مسلمان ہے، مومن ہے، سچا مسلمان اور مومن، جب وہ مانتا ہے، پھر آخرت کے ساتھ اپنی بنیاد سے جڑا رہتا ہے، تو واضح بات ہے کہ اس کی زندگی میں پھر یہ جو جور، یہ ظلم اور یہ زیادتیاں پھر نہیں ہوتی. تو وہ ایک امن سکون کی اور ایک اچھی زندگی، اسی کو قرآن بیان کر رہے ہیں. میں یہ بات اسی بات سے کہ ہمارے ایمان کے حالات تو یہ ہیں کہ ہم کرتے ہیں کمپیریزن اپنا، یعنی میں پاکستان کی بہاف پہ بات کر رہی ہوں کہ ہمارے پاکستانی آن لائن بزنس جیسے باقی دنیا کر رہے ہیں. ہمارے ایمان کے حالات تو یہ ہے کہ بھی ہماری نہ پرائس کوئی کوالٹی ہے، کوئی یعنی کوئی اس پہ کوئی کنٹرول ہے، اور نہ کوالٹی کی جو ان سی ہے ہم بات کر سکتے ہیں. منافع خوری ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ یہ تو دیکھیں نا کہ بھی ہم فالوورز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کتاب ہمارے پاس ہدایت کی ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے. ہم پھر مقابلے تو کرتے ہیں جی، دنیا کے ساتھ ہم چلنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کے ہاں دیکھیں کوالٹی اور چیز کی قیمت. اور ہمارے ہمارے سب کوئی منافع خوری کی، میں بلکہ چاہوں گی کہ اس پہ آپ گائیڈ کریں کہ جو لوگ آن لائن بزنس کر رہے ہیں یا
शॉप्स पे भी कर रहे हैं, मुनाफाखोरी की भी कोई हद है या जिसका दिल जो जितना चाहे वो मुनाफा ले सकता है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो आपने जिस तरह तवज्जो दिलाई है कि वहाँ पे अखलाकी अक़दार की पासदारी की जाती है, ये सारी चीज़ें अखलाकी अक़दार में आती हैं, लेकिन यहाँ पे वही बात है कि अल्लाह, वो ईमान तो उनके पास नहीं है, वो मईशतें हम देखते हैं कि वहाँ पे कत्ल गारत भी होती है, आपने कहा खुद कहा कत्ल गारत भी होती है, वो दूसरों की मामलात में मुदाखलत भी करते हैं, हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी चीज़ें होती हैं, जानें भी लोगों की लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद ना उनके पास ईमान है, ना उनके पास ये सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद उनकी ये सारी जो एक मईशत है वो उनके हाथ में है और वो सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। उन लोगों को भी कंट्रोल कर रहे हैं जो अखलाकी तौर पे अपने आप को बेहतर समझते हैं, उन लोगों को भी कंट्रोल कर रहे हैं जो ईमानी तौर पे अपने आप को बेहतर समझते हैं। देखिए, कुछ उसूल ऐसे हैं कि जो कॉमन हैं, इज्तिमाई उसूल हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में और हमें अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात में हमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मिलती है कि आप मानने वाले हैं और आपने फिर वो दिया हुआ जो पूरा एक लाए अमल है, एक दीन है, आपने उसको भी इख्तियार करना है। मानना सिर्फ काफ़ी नहीं होता, दाखिला लेना काफ़ी नहीं होता, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपने आगे पढ़ना भी होता है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, आपने उनको फॉलो भी करना होता है, आपने उस मेयार पर भी पूरा उतरना होता है, फिर ही आप कामयाब होकर ज़िंदगी गुजारते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि शायद अगर हम ख़ुद को मुसलमान कहेंगे, मोमिन कहेंगे, तो ये सर्टिफिकेट होगा इस बात का कि अब खुदा हम पर अपनी नेमतों को निछावर कर देगा, बाकी बातें बाद में होंगी। पहले चूँकि अब हमने एहसान नौज़बिल्ला कर दिया, जैसे वो सूरतुल हुजरात में है कि वो जो आराबी थे वो आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि भाई हमने एहसान किया है कि हम ईमान लाए, तो कहा कि कुल ला तुमन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु युमन्नु अलैकुम अन हदाकुम, कि तुमने नहीं एहसान किया कि तुम इस्लाम तुमने कबूल कर लिया, बल्कि खुदा ने तुम पर एहसान किया कि तुम्हें हिदायत दी। हमारा मामला ये कि हम ये समझते हैं मुसलमान मोमिन हो गए तो लिहाजा अब खुदा की तरफ से अब बारिश होनी चाहिए हम पर इनामात की, तो ये नहीं है मामला। ये खाम ख्याली क्यों है हमारे यहाँ ये वाली कि हम चूँकि ईमान वाले हैं, हम चूँकि मुसलमान हैं, तो अब जो खुशहाली है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हम पे आएगी, हुक्मरानी का हक़ हमारे पास है, दुनिया को लीड करने का जो एक हक़ है वो अल्लाह ताला ने हमें दे दिया है, सियासी निज़ाम जो दुनिया में चलेगा वो भी हक़ अल्लाह ताला ने हमें दे दिया। ये जो खाम ख्याली है ये क्यों है? अच्छा, एक तो ये वजह होती है कि एक कौम वक्त गुजारती है उरूज का, अमीराना ठाठ बाट वक्त गुजारती है। अब जब बाद में वो सब कुछ छिन जाता है ना, उसके छिनने के बाद ये जो एक सोच पैदा होती है कि जिसे वो कहते हैं कि पिदरम सुल्तान बूद, कि मेरा बाप जो उनसा था वो बादशाह था, ये एक अपना एक नशा होता है, एक अपनी सुपरियोरिटी का एक कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये कौमें उसमें मुब्तला होती हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि अमल से जब एक कौम आरी होती है ना, दूर होती है, उसकी जगह पर फिर उसको तसल्ली देने के और तिफ़ल तसल्लियाँ देने के बहुत से और ज़राए पैदा कर लिए जाते हैं। आखिर जस्टिफाई तो करना होता है ना अपने आप को, उसके लिए फिर मौजू मन घड़त रिवायात भी आ जाती हैं, उसकी जगह फिर किस्से भी आ जाते हैं, कहानियाँ भी आ जाते हैं, फिर दास्तान गो भी आ जाते हैं, गोई करने वाले, दास्तान गोई करने वाले, फिर खुतबा भी आ जाते हैं। फिर एक जो नफ्सियाती तौर पर एक कौम होती है ना, वो फिर अपनी तस्कीन का सामान उन चीज़ों में लेती है कि जिसका ताल्लुक़ फिर माजी के उस गलबे के साथ और उरूज के साथ होता है। आप कौम यहूद को भी अगर आप पढ़ें तो कुरान मजीद ने बिल्कुल कैटेगोरिकली इस बात को बयान किया है कि ये चीज़ें कौमों में आहिस्ता आहिस्ता दर आती हैं, उनके रवैयों में, उनके अखलाक में, उनके किरदार में, कि वो फिर अपने ये इस बात पर गौर करने के लिए नहीं तैयार होते कि हमारे असलाफ़ और अजदाद ने अगर तरक्की की या कमाल और उरूज देखा और उस पर रहे, उसकी वजह उनकी मेहनतें थी, उनकी रियाजतें थी, उनकी कुर्बानियाँ थी, वो चीज़ तो महव हो जाती है। अब वो जो एक इनहेरिट करता है इंसान, उसका नशा ही इंसान को जो है वो इस हकीकत को कबूल करने में रुकावट भी बनता है और हकाइक का सामना करना इसमें फिर मुश्किल भी पेश आती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, हम देखते हैं, चलें अब जो अगली आयत है उस पर मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ, ये एक लंबा मौजूद रहेगा। फिर एक मुख्तसर सवाल आपके सामने कि
اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تم دیکھتے نہیں ہم نے کتنی ہی بستیوں کو تمہارے سامنے جو ہے نا تباہ کر دیا ہے اور تم سبق حاصل نہیں کرتے. سوال میں انٹرنیٹ پہ پڑھ رہا تھا تو سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ رب العزت خود کو رحمان اور رحیم کہتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے صرف اس بنیاد پہ کہ لوگ مجھے نہیں مان رہے تو اس لیے ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا، اس میں بچے بھی تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، اس میں خواتین بھی تھیں، یہ سب کو تباہ کر دیا. تو یہ رحمان اور رحیم کے مقابل میں یہ چیز کیوں آ گئی ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ بھی خدا کی رحمت ہے. اگر ایک شخص ظالم ہے، سرکش ہے، اگر اس کو اس کے ظلم اور سرکشی کی سزا نہیں ملتی تو یہ بلکہ رحمان اور رحیم ہونے کے خلاف ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور قانون حرکت میں نہیں آتا. قانون اس لیے حرکت میں نہیں آتا، قانون کہتا ہے جی وہ بھی باشندہ ہے، وہ بھی پاکستانی شہری ہے، اس کا بھی جینے کا حق ہے. اگر قانون یہ بات سوچ کر اس ظالم کو سزا نہیں دے رہا، گویا کہ قانون پھر میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے. بالکل صحیح. تو لہٰذا رسول اللہ قرآن مجید کا جو حوالہ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم اور پھر سزا بھی دیتا ہے، تو سزا تو ماں باپ بھی اپنے بچوں کو دیتے ہیں نا، تو وہ پھر کیا اس کو سمجھا جائے گا. تو واضح بات ہے کہ تربیت کے لیے، کسی کے حق کے لیے، کسی کو ظلم سے بچانے کے لیے سزا دینا لازم ہوتا ہے. پھر بالکل صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ابان صاحب، ہمارے ناظرین کے سوالات بھی ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پروگرام میں ناظرین کے سوالات کو آپ کے سامنے رکھا جائے. آپ نے جمعہ والے دن ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تھے یا غسل فرماتے تھے تو کتنا پانی استعمال کرتے تھے. اس پہ آپ نے ایک لمبی گفتگو کی تھی. تو اسی سے متعلق ایک کاؤنٹر میں ہمارے پاس سوال آیا ہے. پوچھتے ہیں جی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے، وضو فرماتے تھے، تو یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے انما یرید اللہ لیطہرکم، یہ والی جو آیت ہے اس میں تو بتا دیا نا کہ ہم نے آپ کو پاک کر دیا ہے نجاست اور ان چیزوں سے. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر غسل کی حاجت ہی نہیں ہوتی تھی، تو پھر آپ نے یہ کیسے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پانی سے غسل فرما لیتے تھے؟ اچھا، پہلے تو اس آیت کو لے لیتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اب یہاں پہ جو بات بیان کی گئی ہے نا، اس کا تعلق اخلاقی حوالے سے ہے، روحانی حوالے سے ہے، ایمانی حوالے سے ہے، وہ یہاں پر بیان کیا گیا. سورۃ الاحزاب میں یہ جو مقام ہے، یہ پہلے تو اس کے مخاطب ازواج مطہرات ہیں، اور واضح بات ہے کہ اہل البیت میں پھر گھر والے ہوتے ہیں، اولاد بھی شامل ہوتی ہے، آل بھی شامل ہوتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہاں پر جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ اس سے پہلے جو فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کو پڑھتے جائیے. یہی شروع ہے نا، 22واں پارہ یہ، اس کو آپ پڑھتے جائیے. ازواج مطہرات کے لیے، آپ علیہ السلام کی گھر والیوں کے لیے کچھ ضابطہ، کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں. وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینے کے معاشرہ کیسے تھا، کس طرح وہ بگڑا ہوا معاشرہ تھا. وہ سکینڈلائز کرنے والا معاشرہ تھا. منافقین تھے، منافقات تھے، خواتین تھے، تہمت لگانے والے اور بھڑکانے والے اور بدسن کرنے والے، ہاں، بے اطمینان کرنے والے، یہ ان کا رویہ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور گھر والوں کو خاص تعلیم دینے کے بعد پھر یہ کہا کہ مقصد کیا ہے اس کا، جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں آپ کو، وہ اسی لیے احکام دیے تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ رجس آپ سے لے جائے. یعنی کوئی خام خواہ کی گندگی، ناپاکی اور تہمت آپ پر کوئی اس طرح کی کوئی نہ لگائے، تاکہ آپ اس پروٹوکول کو آپ قائم رکھیں اور اس پر آپ عمل کریں. یہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. تو لہٰذا اس کا تو اس سے کوئی تعلق بھی نہیں بنتا جو میں نے مسئلہ بیان کیا تھا. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہمیں اس طرح کی بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ماضی میں، یعنی گزشتہ صدی میں، اس طرح کی بڑی بحثیں ہوئی ہیں علماء کے درمیان. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے ایک تو افراط و تفریط پیدا ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ غلو پیدا ہو جاتا ہے. کہیں پر بیشی ہے، کہیں پر کمی ہے، کہیں پر غلو ہو جاتا ہے، کہیں پر نعوذ باللہ کسر شان ہو جاتا ہے کہ آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسی بات آپ کہتے ہیں کہ جو ایک عام آدمی کی سطح کی ہوتی ہے. اس میں بھی پرہیز کرنا چاہیے.
اور اپنی طرف سے جو قرآن اور سنت نے کہیں پر بیان نہیں کیا اس کو اپنی طرف سے آپ بڑھا کر اپنی عقیدت میں اور اپنے رجحان کے مطابق آپ اس کو آگے بیان کر دیں تو دونوں طریقے درست نہیں ہیں. بالکل تو اعتدال کا جو رویہ ہے وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. تو لہٰذا میرا عقیدہ، میری سوچ تو یہ ہے کہ میں ان ابحاث میں نہیں جاتا اور نہ اس پر میں اس طرح گفتگو کرتا ہوں. میرا دائرہ وہی ہے جو قرآن کا اور حدیث کا ہے. وہ جو ہمیں بتا رہے ہیں بس وہیں تک ہی ہم اپنی بات کو رکھیں، یا ہمارے علماء نے، فقہا نے کوئی کسی مسئلے کو واضح کر دیا، کلیئر کر دیا بہت اچھے طریقے سے، تو وہ نقطہ نظر میں لوگوں تک رکھ دوں. صحیح. تاکہ اطمینان کے ساتھ لوگ اسلام کے ساتھ جڑیں اور اس کے ساتھ زندگی گزاریں. جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. امان صاحب اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں جی میرے بچے بہت چڑچڑے ہیں، ہر وقت روتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. دیکھیے میں ہمیشہ ان مسائل کا جو حل بتاتا ہوں میں یہی کہتا ہوں کہ آپ، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے زیادہ خود انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے. تو اگر خاتون ہے، میری بہن ہے، بیٹی ہیں، ان کا بچہ ہے، تو وہ اپنے بچے کی نفسیات، اس کی طبیعت، اس کے طریقے کو سمجھیں. تو وظیفہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ماں نماز پڑھتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے. تو یہ چیزیں سب سے بڑا وظیفہ ہوتی ہیں اولاد کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اور اولاد کے سکون کے لیے. جو چڑچڑاپن ہے آپ اس مسئلے پر حقیقت میں توجہ کریں نا، اور جو اس کا جو شعبہ بنتا ہے میڈیکل کا، ڈاکٹر کا، آپ اس سے مشورہ کریں، وہ آپ کو اس کو بہتر حل بتائے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. اگلا سوال مانا صاحب یہ ہے، کہتے ہیں جی مجھے رات کے وقت اپنے جسم پر وزن بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز جو ہے نا وہ میرے جسم پہ رکھتی ہو، تو مجھے اس کا کوئی حل بتا دیں، یا کوئی جادو یا اس طرف کوئی معاملہ جا رہا ہے؟ دیکھیے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں کسی جگہ پر سوتا ہے، اس جگہ پر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے. یہ یعنی تجربے کی باتیں اور مشاہدے کی باتیں بھی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جب کھا کر اور ڈنر کر کے یا دیر سے، اکثر لوگ ہم نے دیکھیں جو 12 بجے 1 بجے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد سوتے ہیں، تو اس سے پھر بوجھ ہوتا ہے. اور یہ جو سینے پر بوجھ کا معاملہ ہے، ممکن ہے کہ آپ اپنا چیک اپ کروائیں، کوئی میڈیکل، کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہ ہو، اس طرح کے دیگر مسائل ہیں. باقی یہ ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اور قرآن پڑھا کریں، واک کریں، اپنے ایکسرسائز کریں. یہ چیزیں انسان کو فٹ رکھتی ہیں. جی بہت شکریہ. جی میڈم پلیز سوال رکھیے گا. میں صاحب جی ہم کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے، میں اسی پر آپ کی توجہ چاہوں گی منافع کے حوالے سے، کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور اسلامی ملک میں بھی رہ رہے ہیں، ہم ترقی بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم جو اصول جو یونیورسل قسم کے رولز اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں کہ ان چیزوں کو فالو کریں، ایمانداری ہے، اخلاص ہے، اور ہر چیز کو خالص طریقے سے کیا جائے، ہم اس چیزوں کی طرف تو آتے نہیں ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آج کل بہت زیادہ آن لائن بزنس میں دھوکہ اور فریب ہو رہا ہے. شاپس میں تو ہم جا کے، اب سوری میرا سوال ذرا لمبا ہو گیا، ہم جا کے چیز دیکھ لیتے ہیں، لیکن اب جو گھر بیٹھے ہم سہولتیں لے رہے ہیں آن لائن بزنس کی شکل میں، تو چیزیں یعنی فراڈ کی طرح ہو جاتی. جو چیز آپ آرڈر کرتے ہیں وہ چیز نہیں ملتی ہے آپ کو، اور بتایا بھی نہیں جاتا، نہ اسے کمپنسیٹ. بہت کام ہے جو کچھ لوگ کرتے ہوں. تو منافع کی طرف پہلے تو آپ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہر ایک کے لیے اجر و ثواب کا باعث اس کا وہ کام ہی بن جاتا ہے. جیسے ایک طالب علم ہے، اب ایک تاجر ہے، چاہے وہ خاتون ہے یا مرد ہے، تو وہ جب یہ کاروبار کر رہا ہے اس کے لیے یہ باعث اجر بھی بن سکتا ہے. منافع کی کیا شرح ہونی چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو بے ایمانی کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو خود ہی سزا ملتی ہے اپنے اعمال کی. کسٹمر ٹوٹتے ہیں، کلائنٹ چھوڑ جاتے ہیں، بدنامی ہوتی ہے، آن لائن ہو یا جیسا بھی ہو. ہم نے دیکھا ہے کہ جو چھوٹی سی دکان بھی کھول کر بیٹھا ہے لیکن اچھا انسان ہے، اخلاق میں ایماندار ہے، اور اپنی چیز جو کہتا ہے وہی بیچتا ہے، تو ہم نے دیکھا اس کے پاس راشی ختم نہیں ہوتا. اسی طرح آن لائن معاملہ ہے کہ خود انسان کے جو کرتوت ہوتے ہیں وہ اس کو سزا دیتے ہیں. جہاں تک منافع کی بات ہے، شریعت نے کوئی اس کا تعین نہیں کیا، یہ اپنے حالات، اپنے ماحول کے مطابق انسان مقرر کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پر دیکھیے، ایک شخص ہے کہ وہ دکان کھول کر بیٹھا ہے، اس نے دکان کرائے کی ہے، وہ بھی اس نے کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل بھی اس نے دینا ہے، گیس کا بل بھی دینا ہے، پانی کا بھی دینا ہے، اور اس کے علاوہ
2 4 5 ورکر رکھے ہوں گے تو ان کا بھی معاملات ہوں گے، تو وہ واضح بات ہے کہ وہ بھی 2 پیسے کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جی جی۔ تو لہٰذا وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے سارے معاملات کو دیکھ کر، اخراجات کو دیکھ کر، پھر کچھ منافع جو وہ مقرر کرنا چاہتا ہے اپنی محنت کے لحاظ سے، سرمایہ کے لحاظ سے، تو وہ اس کو مقرر کر سکتا ہے۔ صحیح۔ شریعت کی بات اگر آپ اس پہ غور ہم کریں نا تو ہمیں بات سمجھ بھی آتی ہے کہ اس کا تعین کیا بھی نہیں جا سکتا، یہ انسانی عقل پر اور انسانی سوچ پر، انسانی ضمیر پر اس کو چھوڑ دیا گیا کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کر لے۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی میڈم، آپ سوال کر رہے تھے۔ جی، میں اگلا سوال میرا یہ ہے کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں ٹرمینالوجیز استعمال کی جاتی ہیں۔ اچھا، دین کے بارے میں قرآن مجید نے مختلف اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو جیسے مالک یوم الدین، جزا سزا کا دن، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا اس کا معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ ملکی قانون کے حوالے سے بھی یہ لفظ قرآن مجید میں سورۃ یوسف میں بھی اس کو استعمال کیا گیا۔ اچھا۔ تیسرا جو اس کا معنی ہے وہ مذہب، جسے ہم کہتے ہیں دین، اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اس کے لیے بھی استعمال یہ دین، آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین دیا گیا اس کو اسلام کہتے ہیں۔ تو دین کا لفظ ایک اور معنی اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اطاعت کے لیے، یعنی اطاعت کے معنی میں بھی وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، غالباً سورۃ النحل میں یہ لفظ آیا ہے، تو یہ تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں۔ مذہب کا لفظ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا۔ مذہب کا مطلب ہے چلنے والی جگہ، مذہب یعنی اس میں ظرف آپ اس کو کہہ لیجئے مذہب کو۔ تو اب ہمارے ہاں جو فرق بیان کیا گیا، ہمارے اسکالرز نے، مفکرین نے بیان کیا، وہ یہ بیان کیا، یہ کسی حد تک سمجھ بھی آتا ہے یہ فرق، کہ مذہب در حقیقت جیسے ہم کہتے ہیں مذہب ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کا مذہب، نقطہ نظر ایک ہو گیا، یعنی اس معنی میں ہم نے لے لیا کہ کسی خاص حوالے سے ایک بات کو بیان کر دیا جاتا ہے تو وہ نقطہ نظر ہو جاتا ہے، وہ کوئی اپنی سوچ ہو جاتی ہے، اسکول آف تھاٹ اس کو کہہ سکتے ہیں، اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے، اس کے لیے ہم مذہب کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب ابی حنیفہ جیسے ہم نے کہا تو وہ ایک خاص قانون اور فقہ کا دائرہ ہو گیا، اس کے اندر یہ لفظ استعمال ہو گیا۔ اس سے پھر ہمارے جو مفکرین ہیں، علماء ہیں، انہوں نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ جب ہم دین کہیں گے تو دین سے مراد تو ٹوٹل سارا ہو گیا، جو انسانی زندگی کے شعبے یا معاملات ہیں ان میں آپ کو جو رہنمائی دیتا ہے وہ اللہ کا دین ہے، یعنی سیاسی حوالے سے، معاشرتی، معاشی اور شریعت بھی کہہ سکتے ہیں، اقتصادی یا اس حوالے سے، یہ ہم اس کو دین کا لفظ اس کے لیے ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ تو چونکہ کوئی خاص ایک پہلو ہو جائے تو اس کے لیے پھر مذہب کا لفظ ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا اگر آپ اس کو مزید دیکھیں تو اب یہ ہے کہ اس میں ہم زیادہ کوئی فرق نہیں کرتے، مذہب اسلام بھی ہم کہہ دیتے ہیں، تو دین اسلام بھی کہہ دیتے ہیں، دین اسلام بھی ہم کہہ دیتے ہیں۔ جی جی۔ اچھا مولانا صاحب، ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو شریعت کا ایک کانسیپٹ ہے، جی، اگر ہم اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑ لیں، میڈم نے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کی ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑ لیں تو اس کی بھی وضاحت کیجیے گا کہ جو شریعت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، شریعت تو دین ہی ہے جو خدا کی طرف سے انسانوں کو دیا گیا، تو آپ اس کے لیے شریعت کا لفظ استعمال کر لیں یا اس کے لیے آپ دین کا لفظ استعمال کر لیں۔ ٹھیک ٹھیک، مختلف الفاظ ہیں، ٹرمینالوجیز۔ جی۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے، ہمارے ہاں بہت زیادہ چیزوں کو نا اوور لیپ کیا جاتا ہے جب بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، تو اس میں جب ان ٹرمنالوجیز کو ہم بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا ایک تعارف ہم نے کروانا ہوتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروانا ہوتا ہے، یا ان ٹرمنالوجیز کا تعارف کروانا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی ہے والدین کے لیے کہ ماں اپنے بچوں کو کیسے بتائے کہ خدا کون ہے، پیغمبر کون ہے۔ بچہ کاؤنٹر سوال کرتا ہے، پھر ماں ایک جگہ پہ آ کے سٹاپ ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، اس سے آگے تم نے سوال نہیں کرنا۔ تو بچوں کے تربیت کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کریں گے جب ان چیزوں کو موضوع بحث بنایا جا رہا ہو، یا کوئی بچہ ہے 4th 5ویں کلاس میں ہے، اس کی کتاب میں یہ ساری چیزیں ہوں گی، اب والدین کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ان ٹرمنالوجیز کو کیسے بتایا جائے، خدا کا تعارف کیسے کروایا جائے، مذہب کی طرف، مذہب کی ٹرمنالوجی کی طرف بچوں کو کیسے لایا جائے؟ دیکھیے، اب
اس وقت تو یہ کام مشکل نہیں رہا، اس لیے کہ بچوں کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اب ادارے وجود میں آ چکے ہیں جو بچوں کی سطح پہ کام کرتے ہیں۔ اب وہ کام صرف ریٹن کی صورت میں نہیں ہے، اب ویڈیو کی صورت میں بھی وہ موجود ہیں کہ جو بچوں کو سمجھایا اور بتایا جا سکتا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ میرے لیے مشکل ہو ان باتوں کو بچوں کی سطح پہ لا کر بیان کرنا، لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ جو اب اس حوالے سے کام کر رہے ہیں کہ جو ان باتوں کو اور ان اصطلاحات کو، ٹرمنالوجیز کو اور ان تمام مسائل کو بچوں کی سطح پہ ان کے ذہنی جو لیول ہوتا ہے مینٹل، اس کے مطابق اس کو بیان ویڈیوز کی شکل میں جیسے ڈرامٹائز کر کے سمجھ بھی آتی ہیں چیزیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اہم اور سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے ہاں جب فیملی پلاننگ کی جاتی ہے، خاص طور پہ بچوں کی پیدائش کے بارے میں جب ڈیسیجن لیے جاتے ہیں، میاں بیوی دونوں آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو اس صورت میں پھر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تضاد آ جاتا ہے۔ معاشی چیزوں کو دیکھ کے جو خامد ہے وہ اور چیزیں چاہ رہا ہوتا ہے، جو خاتون ہے وہ اپنی تربیت، اپنی تعلیمی جو ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کے مطابق کچھ اور چیزیں چاہ رہی ہوتی ہے، تو اس میں پھر ایک کلیش آ جاتا ہے۔ کوئی ایک پارٹنر زیادہ چاہ رہا ہے کہ بچے ہوں، دوسرا پارٹنر چاہ رہا ہے کہ نہیں بچے کم ہوں، یا ابھی ہم بچوں کی پیدائش کی طرف نہ جائیں۔ تو اگر اس صورت میں خامد یہ چاہتا ہو کہ بچے کم پیدا ہوں، اور جو خاتون ہے، بیوی ہے، وہ یہ چاہتی ہو کہ نہیں بچے زیادہ پیدا ہونے چاہیے، تو اس صورت میں پھر ایک جو کپل ہے وہ کیا کرے؟ دیکھیے، ایسے جو معاملات ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے بھی میاں بیوی کے ہی اختیار میں یہ چیز دی ہے، ان کی باہمی طور پر رضامندی اور آپس کا جو مشورہ ہوتا ہے وہ اس مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ اگر اس طریقے سے اگر دونوں اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک بات کو سوچتے ہیں تو پھر اس کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ آپ میاں بیوی کو چھوڑ دیں، ویسے بھی انسانی زندگی میں اگر ایک شخص جو ہے وہ کچھ اور ضد کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، دوسری جگہ پر ضد کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو ایسے کوئی ادارے بھی نہیں چلتے اور کبھی انسان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو بہترین طریقہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، جو اسلام بتاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ آپس میں ان کا مشورہ، کیونکہ دیکھیے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بیوی کی صحت کے مسائل ہوتے ہیں، یہ چیز بھی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خامند کے اپنے وسائل بھی ہوتے ہیں، یہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں اگر ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے اور رضامندی کے ساتھ چلیں تو یہ پھر ہی اس کا کوئی نتیجہ بہتر نکل سکتا ہے۔ جہاں پہ اس طرح اختلافات ہوں اور اس طریقے سے ضد ہو یا اس طریقے سے بے وجہ قسم کی بحث ہو، جھگڑا ہو، تو پھر وہاں پر گھروں کا چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ امان صاحب، آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وحی بھیجی کہ آپس میں ایک دوسرے سے تواضع کرو اور کوئی دوسرے پر سرکشی نہ کرے۔ تواضع سے مراد یہی ہوتا ہے کہ انسان سرکشی کا مظاہرہ نہ کرے، دوسرے پر چڑھائی نہ کرے، دوسرے پر خام خواہ اپنی بڑائی کا روب نہ ڈالے، اور ایسا رویہ نہ اختیار کرے جس میں فخر ہو، غرور ہو، تکبر ہو۔ تو اگر تواضع، ہمبلنس انسان اختیار کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ وحی بھیجی، یعنی مجھے حکم کیا، یہ فرمایا کہ یہی میسیج ہے جو آگے پھر پہنچ جانا چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ رہا کرو اور ایک دوسرے پر سرکشی اور ظلم اور بغاوت نہ کیا کرو۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔